बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक रब्बियल हम्दु अव्वलन व आखिरन, लक रब्बियल हम्दु ज़ाहिरन व बातिनन, लक रब्बुनल महामिदु कुल्लुहा ततरा, लक रब्बुनल महामिदु सिर्रन व जहरन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल अलिय्यु क़द्रन व क़हरन, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहुल अलिय्यु ज़िक्रन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। नाज़रीन, इबादत इस्लाम का एक सबसे बुनियादी हुक्म है। आप नमाज़ पढ़ते हैं और रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। इसके अलावा जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये जो फ़राइज़ हम पर होते हैं उनको पूरा करने के बाद एक काम करते हैं तो वो हमारी आम आदात भी कई दफ़ा इबादत बन जाती हैं। इबादत का मफ़हूम इस्लाम में बहुत वसी है। इबादत ज़ुबान से भी होती है, कोई ज़िक्र अल्लाह का कर रहा है उसको भी इबादत कहते हैं। कोई बंदा अगर ज़ुबान के अलावा बिलफ़ेल यानी जिस्मानी तौर पर इबादत करता है, जैसे नमाज है, तो ये एक जिस्मानी इबादत है। कई इबादत का ताल्लुक़ दिल के साथ होता है। कई इबादत जो हैं वो सिर्फ़ हमारे एक तरीक़ेकार को कहते हैं, उसमें कोई काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ़ हमारा आम खामोशी से बैठ जाना भी वहाँ पर इबादत होता है। ना वहाँ पर हम अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ना अपना जो है वो जिस्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सिर्फ़ आम कहीं पर बैठ जाना भी कई दफ़ा हमारा इबादत बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अनाम में आयत 162 और 163 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल ज़िक्र करते हुए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज़ का हुक्म दिया था वो ये था, क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सूरतुल अनाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि आप कह दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा ज़िंदा रहना और मेरा मरना सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीका लहू, उसका कोई शरीक नहीं है, और इसी का मुझे हुक्म दिया गया है। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और सबसे पहला तस्लीम करने वाला मैं हूँ, सबसे पहला मुसलमान मैं हूँ। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज, क़ुरबानी, ज़िंदा रहना, मरना, ज़िक्र तो इन चार चीज़ों का किया, लेकिन ये एक पूरी ज़िंदगी को घेर लेता है। ज़िंदा रहना, मरना, यानी शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज़, चाहे वो नमाज है, चाहे वो क़ुरबानी है। दो चीज़ों की मिसाल दे दी, बाकी चीज़ों की मिसाल नहीं दी। कोई भी चीज़ है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरत ज़ारियात में आयत 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि इससे पहले जो इंसान या जिन होते हैं, ये दो मखलूक़ात ऐसी हैं जिनको इबादत का हुक्म दिया गया, और इनके इबादत करने में इरादा वो एक ज़रूरी चीज़ होती है। यानी इंसान जब चाहता है तो वो इबादत करता है, जब वो नहीं चाहता तो वो इबादत नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें ख्वाहिशात रखी हैं। ये चीज़ों को समझता भी है, उसके मुताबिक उनको हल भी करता है। ये इरादा इंसान में है, लेकिन उसके अलावा जानवरों में, फ़रिश्तों में इस इरादे में ये इरादा नहीं है। बाकी हर चीज़ अल्लाह की इबादत करती है। कोई चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत ऐसे करती है कि हमें नज़र आती है, कोई चीज़ ऐसे करती है कि हमें नज़र नहीं आती। जिस तरह की मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के इरादे का जिक्र करते हुए फरमाया कि इंसान कभी कभी तकब्बुर भी कर लेता है। सूरह गाफिर में आयत नंबर 60 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से बेरग़बती इख्तियार करते हैं, यानी तकब्बुर करते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो औंधे मुँह जहन्नम में दाखिल होंगे। अब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से वो गफलत बरत सकता है। क्यों? इसको अपना इरादा इसका शामिल होता है कि चाहे तो इबादत करे, चाहे तो ना करे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद कौन सा बंदा है? जो इबादत करे। फ़रिश्तों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरतुल आराफ आयत नंबर 206, इन्नल लज़ीना इंदा रब्बिक ला यस्तकबिरूना अन इबादती व युसब्बिहूनहु व लहू यसजुदून, बेशक वो मखलूक, वो लोग जो आपके रब के पास हैं, वो कभी तकब्बुर भी नहीं करते अल्लाह की इबादत से, और अल्लाह की हमेशा तस्बीह बयान करते हैं, व लहू यसजुदून, और सिर्फ़ उसी को सजदा करते हैं। फ़रिश्तों में इरादा, फ़रिश्तों में ख्वाहिशात नहीं है। फ़रिश्तों का सिर्फ़ एक ही मकसद है और वो अल्लाह की इबादत है। बाकी मकासद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं, जो उनका काम है वो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह की इबादत करते हैं। उनमें ख्वाहिशात नहीं होती, लेकिन इंसान में ख्वाहिशात होती हैं, तो इंसान ख्वाहिशात के साथ अल्लाह की इबादत करता है। तो ये इरादा बहुत बड़ी चीज़ है।
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری عام عادات بھی عبادت بن جاتی ہیں. اللہ رب العالمین کو اگر ہم پسند آ جائیں تو ہماری عام عادات بھی عبادت بن جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں جلد 2 ہے صفحہ 697 ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے, اس سے اپنی حاجت پوری کرتا ہے, تو اس میں بھی اس کے لیے اجر ہوتا ہے. یہ اس کے لیے صدقہ, جس طرح انسان صدقہ کرتا ہے یہ صدقے کے برابر ہوتا ہے. صحابہ کرام حیرانگی سے پوچھنے لگے, حیرانی سے پوچھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے, اس سے اپنی حاجت پوری کرتا ہے, اس میں بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارائیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ فیہا وزر, کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہی بندہ گناہ کرتا, جا کے غلط جگہ اپنے جو ہے وہ اپنی جو ہے اس کو استعمال کرتا اپنی طاقت کو, تو وہاں پر کیا اس کو گناہ ملنا تھا کہ نہیں ملنا تھا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں جی ہاں ملنا تھا. تو آپ سے فرمایا جب حلال کام کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے. یہ بھی عبادت بن جاتی ہے جب اس کے پاس یہ ذریعہ موجود ہو. عبادت ایک بہت وسیع چیز ہے, اس میں توکل بھی آتا ہے, اس میں خوف بھی آتا ہے, اس میں طمع بھی آتا ہے, اس میں نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی آتی ہیں, بہت سی چیزیں. لیکن آج تک ہم نے عبادت کا مفہوم نہیں سمجھا کہ عبادت کرنی کس طریقے سے, اس کا ایک بنیادی شرط کیا ہے. 6 بنیادی شرطیں ہوتی ہیں عبادت کی, 6 بنیادی شروط ہوتی ہیں جن کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہو سکتی. پہلی شرط, عبادت ہمیشہ توقیفی ہوتی ہے. توقیفی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کا حکم دیتے ہیں, اگر وہ کام ہم اپنی طرف سے کر لیں گے اور اس کو عبادت سمجھیں گے, وہ عبادت نہیں ہوگا, اس کا اجر نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا. مثال کے طور پہ فجر کی 2 سنتیں 2 فرض ہیں. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا, اسلام نے ہمیں یہ چیز دی ہے کہ بھئی صبح اٹھنا ہے, 2 سنتیں پڑھنی ہے, وضو کرنا ہے اس سے پہلے ہر چیز, لیکن فجر کی نماز 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھنے. ایک شخص کہتا ہے نہیں بھئی سجدہ زیادہ ہے, رکوع زیادہ ہے, قیام زیادہ ہے, میں 1 رکعت بڑھا لیتا ہوں, فجر کی 3 سنتیں پڑھتا ہوں. اب ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ اچھا کام کر رہا ہے, اس کی نظر میں بے شک اچھا ہو, سجدہ زیادہ ہے, رکوع زیادہ ہے, قیام زیادہ ہے, ہر چیز زیادہ ہے, لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہے, تو وہ عبادت نہیں ہوگی, اس کو بدعت کہیں گے اور وہ غلط ہوگا. تو پہلی شرط کیا ہے؟ عبادت توقیفی ہوتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ ہود میں آیت 112 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاستقم کما امرتا ومن تاب معک ولا تطغوا. یہاں پر حکم ہے فاستقم کما امرتا, استقامت ایسے اختیار کیجئے جیسے آپ کو حکم ہے, نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے. 6 شرطیں بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ میں سب کی جو ایک اجتماعی شکل ہے, اجتماعی دلیل ہے, وہ انشاءاللہ ذکر کر دوں گا. یہ ایک بنیادی چھوٹی چھوٹی دلیلیں. دوسرے نمبر پر عبادت خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہو. اگر کسی اور کے لیے ہوگی یا اس میں شرک پایا جائے گا تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں تو اچھی پڑھتا ہے, لوگ نہیں دیکھ رہے تو جلدی جلدی پڑھ کے 4 سجدے کر کے چلا جاتا ہے, صرف فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں تو سنتے بھی ادا کرتا ہے. یہ عبادت پھر اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے, یہ لوگوں کے لیے. دوست دیکھ رہے ہیں, کوئی مانگنے والا آیا اس کو 100 روپے نکال کے دے دیا, دوست نہیں ہے کچھ بھی نہیں دیتا, صرف دوستوں کے سامنے دیتا ہے, اور اس وجہ سے دیتا ہے کہ لوگ مجھے جو ہے وہ کہیں کہ ماشاءاللہ بڑا سخی ہے, ماشاءاللہ بڑا جو ہے وہ کام کرنے والا ہے, بڑا نمازیں پڑھنے والا ہے, بڑے روزے تہجدیں پڑھنے والا ہے. یہ چیز اگر لوگوں کے لیے ہوگی تو لوگوں سے اس کا اجر لیں, اللہ رب العالمین سے اس کا اجر نہیں ملتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ عمل کرتا ہے میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے ترکتہ وشرکہ, میں اس کو اور اس کے شریک, اس کے عمل کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں, اس کو, اس کے عمل اور اس کے شریک, پھر وہ اپنا اجر اس سے مانگے. اس میں تیسرے نمبر پر جو شرط ہوتی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر طریقہ نہ ہو تو اس میں جو ہے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوتی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں, کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. چوتھی جو شرط ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کے لیے اپنے آپ کو جھکا لینا. اگر اللہ رب العالمین کی محبت نہیں ہے, صرف ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی بس عبادت کرنی ہے, اور محبت نہیں ہے, چاہت نہیں ہے, طمع نہیں ہے, محبت کریں لالچ کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا, اس لالچ کے ساتھ کہ مجھے جنت ملے گی, اس لالچ کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہوں گے, یہ لالچ نہیں ہے, یہ محبت نہیں ہے, تو میرے بھائی وہ عمل نہیں. 5ویں شرط ہے کہ
عبادت جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک، یعنی بلوغت سے لے کر موت تک جو عبادات فرض ہیں وہ موت تک فرض ہوتی ہیں۔ نماز مثال کے طور پر اگر بلوغت کے بعد فرض ہوتی ہے تو وہ موت تک فرض ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ حجر کی آیت 99 میں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے۔ چھٹی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ عبادت میں یہ 6 چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ پچھلی 5 شروط کے ساتھ یہ 6 چیزیں عبادت میں، یعنی شریعت کے ساتھ ان چیزوں کی موافقت ضروری ہے۔ سبب، جنس، قدر، کیفیت، زمان، مکان۔ کیا مطلب؟ عبادت کا سبب پتہ ہو، ہم کس سبب سے یہ عبادت کر رہے ہیں، اس کی جنس پتہ ہو کہ عبادت یہ جو ہے اس کی جنس کیا ہے، یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی جنس پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی قدر، اس کی مقدار پتہ ہو کہ نماز پڑھنی ہے تو کتنی تعداد پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو کتنی مقدار میں، کتنی تعداد، کتنے وقت سے کتنے بجے تک رکھنا ہے۔ اس کی کیفیت، طریقہ کار، نماز 4 رکعتیں پڑھنی ہے تو کتنی، یعنی اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے کہ کھڑے رہنا ہے کہ سجدے میں گرے رہنا ہے کہ لیٹ کے پڑھنی، کیسے پڑھنی، اس کی کیفیت بھی شریعت بتاتی ہے۔ اس کا زمانہ، یعنی اس کا وقت، وہ چاہے زمانہ ہو چاہے اس کی جگہ ہو، یہ بھی شریعت بتاتی ہے۔ مثال کے طور پر وقت کا مطلب کہ اسلام نے ہمیں بتایا کہ ظہر کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اب کوئی 12 بجے یا 11 بجے ظہر کی نماز پڑھ لے، سورج ابھی سر پہ آیا نہیں، اس سے پہلے ہی پڑھ لے، اس کی ظہر کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح مکان، جگہ بھی بتائی گئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اب کوئی کہے کہ بھئی میں حج جو ہے وہ پاکستان میں کر لوں یا میں ہندوستان میں حج کر لوں، میرا حج ہو جائے گا، حج نہیں ہوگا۔ یہ 6 چیزوں کی موافقت ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 5063 نمبر حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہیں، روایت کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہیں۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج یعنی جو عبادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ بتا دی جاتی ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ اتنی زیادہ عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اپنی عبادت کو انہوں نے کم سمجھ لیا اور کہنے لگے وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقام ہے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اتنی پڑھتے ہیں کہ پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوج جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو بہت زیادہ سمجھا، اپنی عبادت کو بہت کم سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، پتہ چلا کہ اس طریقے سے لوگ آئے تھے۔ ان لوگوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر قسمیں اٹھا لی۔ ایک کہنے لگا اللہ کی قسم میں کبھی شادی نہیں کروں گا، دوسرا کہنے لگا اللہ کی قسم میں روزانہ رات کو تہجد پڑھا کروں گا، کبھی سوؤں گا نہیں پوری رات، تیسرا کہنے لگا اللہ کی قسم میں روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا، کبھی نفلی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جا کے پوچھا کہ بھئی تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے لگے؟ بھئی میں شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، روزانہ رات کو نہیں پڑھتا، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا کہ میں کبھی نفلی روزہ رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ آگے جو جملہ ہے وہ یاد کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت اور میرے طریقے سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ عمل کرنے والے صحابہ کرام تھے، شہر مدینہ تھا، طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صرف تھوڑی سی چیز میں فرق تھا اور وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق نہیں تھا۔ یہ ساری جو شرطیں بیان ہوئی ہیں ان کے مطابق نہیں تھا۔ عبادت وہ اپنی طرف سے کرنے لگ گئے، اس کی تعداد انہوں نے بڑھا دی، ان کی جنس کیفیت کچھ چیزیں انہوں نے بڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو کہہ دیا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے ہمارے طریقے سے، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، ہماری یہ عبادت نہیں۔ تو اس عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو بھی عبادت سمجھیں، جو بھی عبادت کرنا چاہیں، پہلے پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، وقت کیا ہے، جنس کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اس کے کس جگہ کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، سارا پوچھ کر پھر عبادت کریں، پھر اس کا مزہ بھی آتا ہے اور اللہ رب العالمین راضی بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں جو عبادت کا مفہوم ہے اس کو سمجھ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔